جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अली गौहर, ये कुर्बानी का मफ़हूम है कुर्ब हासिल करना। ये हदीस शरीफ में भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि आप सरकार को कोई और कह रहा है कि ए इब्राहीम, तुझे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है, अल्लाह का फरमान है कि वो मुझ पर कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल को बाहर लेकर गए तो ये बहुत बड़ा मफ़हूम है, इंसान की ज़िंदगी तमाम हो जाती है ये समझते हुए और सुनाते हुए भी। उस परवरदिगार ने जब इंसान को पैदा किया तो ये उसकी तख्लीक थी, आँखें बनाना, सूरत बनानी, बाजू बनाने। ये सबसे पहले कुर्बानी अल्लाह पाक ने की कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमा दिया, कायनात में हर चीज़ तेरे लिए इंसान पैदा की, लेकिन मैंने तुम पर बहुत बड़ा आसान किया अपना महबूब भेजकर। ऐसे ही जो दुनिया में अल्लाह के वली आए, उलमाए कराम हक सच पर जो जिन्होंने दीन फैलाया, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कुर्बानी का सबसे बड़ा मफ़हूम है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अपनी वो चीज़ उसकी राह पर कुर्बान करनी कि जिसके बग़ैर आप रह ना सकते हों। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कितना अरसा रोते गुजारा, क्या मेरे मालिक मुझे औलाद अता फरमा। जब बेटा हुआ तो वही बेटा कुर्बानी पर मांग लिया। नवासा रसूल की तरफ देख लो, कैसे कुर्बानियाँ दी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख लो कि आपने कैसे ज़िंदगी में क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हर वो मकाम जो अल्लाह को और इंसान को करीब लेकर आता है वो कुर्बानी ही है। कि इसका मफ़हूम ये नहीं कि मैंने एक जानवर लिया, गाय ली, ज़िबा किया और कुर्बानी हो गई, बकरा लिया, ज़िबा किया और कुर्बानी हो गई। नहीं, देखना यह है कि मेरी मोहब्बत वो उसमें कितनी है। जब हम जो कुछ चीज़ कुर्बान कर रहे हैं उसकी राह पर हमें मोहब्बत कितनी है, हम किस मोहब्बत से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। एक इंसान आज एक जानवर लेकर आता है, वो 2 लाख का लेकर आता है, तो उसको 2 लाख किसने दिया? अल्लाह की ज़ात पाक ने। वो जो जानवर लेके आया उसको बनाने वाला कौन था? अल्लाह की ज़ात पाक। उसको रंग भरने वाला कौन था? अल्लाह की ज़ात पाक। खूबसूरत बनाने वाला कौन था? अल्लाह की ज़ात पाक। कुर्बानी देने वाले को तफीक देने वाला कौन है? अल्लाह पाक। ये वो कुर्ब है जो इंसान को अल्लाह पाक से मिलाता है, मोहब्बत हो जाती है अल्लाह की तरफ से। और जब इंसान माल को कायनात पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है, अपनी नफ्सियात को कुर्बान करता है, और अल्लाह की ज़ात पाक उस कुर्बानी का सिला उसकी नस्लदार नस्ल भेजता है। जैसे इब्राहीम ने दी, उसका मकाम देख लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने कितनी रहमत नाज़िल फरमाई। नबी पाक ने कुर्बानी दी। और नवासा रसूल की तरफ देख लो कि आपने क्या क्या हासिल किया और कैसे खुदा का कुर्ब हासिल किया। हुसैन बादशाह की तरफ देख लो कि उन्होंने कैसे कुर्बानी दी और अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया। और आज जो दीन है हमारे पास, ये उन्हीं का सदका है और उन्हीं का दीन बता रहा है कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो तुम्हें वो चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेंगी जो दुनिया में बहुत मायना रखती हैं। जैसे दौलत है, एक इंसान कमाता है, अमीर आदमी है,
بنگلے گاڑی والا ہے، کاروبار والا ہے، اس کو جب پوچھو گے کہ یہ مقام آپ نے کس طرح پایا تو تمہیں بتائے گا کہ میں نے اس طرح زندگی میں بہت بڑی مشکلیں اٹھائیں، بہت بڑی دکھ اٹھائے، آج پھر اس مقام پر میں پہنچا ہوں۔ تو اسی طرح ہی قربانی کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہماری محبت جو ہے وہ پاک صاف ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ پاک صاف ہے، ہماری جو نیت ہے وہ پاک صاف ہے۔ اس کا معنی، پاک صاف کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کی گلے داری تو نہیں کرتے، ہم جھوٹ چگلی تو نہیں بول رہے، ہم اللہ کی راہ پہ قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں، ہمیں تکبر تو نہیں دل میں آ گیا، نیت میں تکبر تو نہیں آ گیا، ذہن میں تکبر تو نہیں آ گیا۔ یہ چیزیں تو پیدا کرنے والے خدا نے تمہیں دی ہیں، اس کی عنایت ہے۔ اگر تو تکبر کر رہا ہے تو پھر قربانی کیسی؟ قربانی خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ خدا کا قرب اس کے بندوں سے محبت ہے، اس کے بندوں سے پیار ہے۔ اگر ہم انسانوں سے، اس کے بنائے انسانوں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے اور وہ مخلص کریں گے تو یہ بہت بڑی اللہ پاک اجر دیتا ہے کہ میں نے ایک گائے لی ہے، اس کی قربانی کی ہے۔ جب اس کو قربانی کی تو میں نے یہ، کسی نے پوچھا کہ اچھا جی تم نے قربانی کر؟ جی میں نے قربانی کی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جب اس کو تکبیر کیا ہے یا کرائی گئی ہے تو میں سجدے میں گڑ کر آ کر روؤں، مالک کو، میرے مالک تو میرا مالک ہے، میں بندہ ہوں تیرا، یہ جو تجھے مجھے توفیق بخشی ہے، میں نے تیرے دیے ہوئے مال سے جو تیرے نام پر خرچ کیا ہے، میرے مالک تو قبول فرما لے۔ گر گڑا کر رہوں اور دوسروں کے لیے دعا کروں، کیا میرے مالک جو میرے محلے دار ہیں، عزیز و کار ہیں، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، میرے مالک تو ان پر بھی رحم فرما اور اپنی یہ توفیق بخش دے کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے انسان پر کہ اللہ ہر چیز دے کر انسان کو دیکھ رہا ہے کہ آیا کہ یہ میں نے اس کو یہ چیز دی، اس سے قربانی لی، یہ کس نیت سے دے رہا ہے۔ اگر محبت ہے، پیار ہے، نیت باخلاص ہے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ جب ہم فرض چھوڑ دیں گے تو نفلی عبادت میں لگ جائیں گے تو اس کا اصال ثواب جو ہے وہ نفلوں سے نہیں ملے گا۔ اللہ کی ذات پاک فرما رہی ہے کہ اے انسان، میں 70 والدین سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک میرا نام نہیں، تمہارا نام نہیں، کائنات کا نام ہے، جو آئے ہیں اور گزر گئے اور جو آئیں گے ان کا بھی۔ ہمیں قربانی دیتے وقت یہ دل میں سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمیں غروری تکبر سے دور رہیں، محبت اور عاجزی سے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریزی کریں اور گڑ گڑا کر مالک کی ذات کے آگے خوشی سے، کیونکہ مالک نے رحمت کی ہے۔ یہ توفیق قربانی کے دینا چھوٹی بات نہیں۔ حسین کی طرف دیکھ لو، آپ نے قربانی دی، کیسے مقام حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھ لو، حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ جب کسی انسان نے قربانی دی، اس کی قربانی ضائع نہیں کی مالک نے، آیا کہ اس کی نیت صاف ہو، وہ اللہ کے انسانوں کے حق میں ٹھیک ہو۔ قربانی کا معنی یہ ہے کہ جب سال بھر یہ وقت آتا ہے 3 دن کا، چاند جب نظر آتا ہے تو جو بڑے لوگ ہیں، ہم سے جو بڑے تھے، استاد تھے، علماء تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے تھے کہ جانور کھانا اپنا تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک دا یہ سب سے بڑا انعام ہے ہم پر۔ ایک، ہم حضور کے امتی ہیں اور ہمیں اتنا شرف دیا ہے کہ ہر سال ہمیں اپنے نام پر، اللہ کے نام پر ہمیں جو چیز دی جاتی ہے قربان کرنے کے لیے،
وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہم تو اس کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ اگر اتنی دولت کوئی انویسٹ کر رہا ہے اس کے نام پر تو یہ بہت بڑا محبت ہے، لیکن محبت ثابت ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بازو چوڑے ہوں، بٹن کھلے ہوں اور 3-4 آدمیوں کو بتا رہا ہو یہ میں 3 لاکھ کا لے کے آیا ہوں یا 5 لاکھ کا یہ محبت نہیں ہے۔ لے کر آیا ہے تو اللہ کے لیے، توفیق دی ہے اللہ نے، تجھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تیرے پاس تو جو یہ سانچ چل رہا ہے اس کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی وہی خدا ہے جس نے تجھے یہ توفیق بخشی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر سب مسلمانوں کو غور کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر شریعت کا بہت سخت دور ہے کہ ایسا بھی ہے کہ علماء اکرام نے اپنے مختلف تقریروں میں بیان کیا ہے، تو ہمیں ان کے بھی ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اگر قربانی کی ہے تو اپنے سب سے پہلے محلے داروں کو محبت پیش کی جائے، پھر عزیزداروں کو کی جائے، پھر اپنے گھر والوں کو کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے محلے میں ایسے لوگ ہوں جو اس چیز سے قربانی کے گوشت سے دور ہوں اور تو 10 میل چل کر اپنے رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے۔ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم حضور کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا، سب سے بڑا، کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا قرب اسے کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ انسان پر جب راضی ہوتا ہے تو وہ انعام نازل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے چھوٹا چھوٹا چیز کو قربان کرنا شروع کیا، اس کی بارگاہ خداوندی میں آج بہت بڑی چیزیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان پر راضی ہے، ان کی نیت جو ہے وہ صاف ہے۔ جب انسان اپنے غروری تکبر سے باہر نکل کر محبت کرتا ہے اللہ سے اور اپنی دولت نشاور کرتا ہے یا اپنی کو چاہنے والی چیز جانور پیدا پال پوس کر بڑا کرتا ہے، محبت کرتا ہے سال بار اس سے، اسے وقت گزارتا ہے، اور جب اس کی گردن پر چھری چلتی ہے تو جس نے اس سال محبت کی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ محبت ہے نا، اس لیے کہ جب وہ قربانی کی گئی، جب وہ گر گڑا کر مالک کی بارگاہ خداوندی میں رویا تو اللہ کی ذات پاک نے اس کے اتھرو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی بھی قبول کی اور اس پر خاص اپنی رحمت کا نزول بھی فرما دیا۔ اور یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت سخت ہے، ہمیں جو چل رہے ہیں ان کو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور محبت سے درس دینا چاہیے کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے دل میں بھی حضور کا فرمان اتاریں کہ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی اور جو امت کو فرماتے رہے کہ میرے بعد ایسے کرنا ایسے کرنا، جو ہاں انسان یہ تبلیغ اپنے دوستوں کو، عزیزکاروں کو، ماننے والوں کو، مریدوں کو، محلے داروں کو کرتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑا قرب ہے کہ اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں جو دوسرے انسانوں کو اس راہ راستے پر لے کر آ رہا ہے۔ اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ سب پر رحم فرمائے، جو کر رہے ہیں انہیں بھی کی بھی قبول فرمائے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے مالک ان پر بھی خاص اپنی رحم فرمائے۔ یہ فرمائیے گا، قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کا گوشت جو ہے لوگ فریز کر لیتے ہیں، فریجیں بھر لیتے ہیں، اور اس میں مستحقین جو ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو یتیم ہیں، بیوائے ہیں، جو خاص مستحق لوگ ہیں، وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا درس دیں گے کہ قربانی کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اس کی راہ میں قربان کرنا، تو پھر لوگوں تک جو مستحق لوگ ہیں ان تک وہ گوشت پہنچایا جائے تاکہ اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ کھا سکے۔ جی علی گوہر بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو اللہ کی راہ پر قربان کی جائے چیز، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں ان کا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ونڈ کی ہے کہ
پہلے یتیموں، مسکینوں، غریبوں، لاچاروں کو دیا جائے کہ وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ آج عید کا دن ہے کہ وہ قربانی کر سکیں۔ اگر مالک و کائنات نے تمہیں کسی کو بھی یہ شرف بخشا ہے قربانی کا، تو اسے چاہیے کہ سب سے زیادہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو ان کے گھر میں خود جائے۔ جتنا وہ چل کر جائے گا اللہ کی ذات اس پر اتنی ہی رحمت بھی کرے گی، اور سب سے زیادہ کہ اللہ اسے بہت زیادہ اپنے قریب کر لے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی بھی سنت ادا کی اور اللہ کا قرب بھی حاصل کیا۔ جو انسان اپنے گھروں میں گوشت جمع کر لیتا ہے اور ہمسایہ گوشت سے دور ہے، یہ قربانی کا حصہ نہیں ہے۔ قربانی کا حصہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی راہ پر ہم نے قربان کی اور اللہ کے بندوں کو وہ جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے۔ تیرے پاس جو تو نے ختم شریف کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے جتنا بنتا تھا تو نے رکھ لیا ہے، اس حساب سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو باقی پڑا ہے تیرے پاس گوشت، تو محلے داروں کو، یتیموں کو، بیوہ کو، بے آسرا لوگ جو ہیں، جو گوشت تیرے در پر لینے آئیں، ایسا نہ کر، تو ان کے در پہ چلے جا دینے کے لیے۔ ان کا آنا تیرے لیے 10% ہے، تیرا جانا ان کے در پر 70% ہے کہ اللہ کی ذات پاک تجھ پر ناز کرے گی۔ شکریہ۔ تو پیغام تو کیا پیغام دیں گے؟ عید قربان قریب ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو آج سے کس طرح کی ذہنی طور پر، دلی طور پر، نیت کے طور پر کیسی تیاریاں کی جائیں تاکہ اس قربانی میں جو پہلے ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں اس قربانی میں نہ کریں؟ جی بسم اللہ۔ یہ بہت بڑا علی گوہر تیرا سوال ہے بھائی جان، کہ یہ وقت جو ہے بڑا سخت ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں، کوئی بھی ادارہ ہے، انہوں نے بھی بہت مشکلیں پیدا کی ہیں ملک میں۔ ہمیں غریبوں کو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ غریبوں، یتیموں، بے آسرا و بیوہ کو ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو ماں باپ بوڑھا ہے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے، کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے پاس 3 کپڑوں کے پیسے ہیں، اگر ایک آدمی غریب مسکین ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے کے لیے لینے کے لیے یا جوتا لینے کے لیے، تو اگر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اسے پیار محبت سے وہ پیش کرتے ہیں کسی کو نہ بتائے ہوئے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا گوہر صاحب یہ عمل ہے کہ اللہ کی ذات پاک اپنی رحمت سے اس انسان کو نواز دیتا ہے کہ جو کسی کو گواہ بنائے بغیر کسی غریب مسکین کی مدد کرتا ہے۔ اور ہمیں سب کو چاہیے، مسلمانوں کو، کہ جو ہمارے قریب ہیں یا نزدیک غریب لوگ ہیں، ہم سے جو نیچے طبقے میں ہیں، سب کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب کو چاہیے جو بڑا ہے اسے چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، اور جو چھوٹے ہیں ان کو بڑوں سے پیار کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ اور عالم اسلام کو یہ میرا پیغام ہے کہ اے انسان، تیرے پاس جو یہ سانچ چل رہی ہے یہ بھی تیری نہیں ہے، تجھے چاہیے کہ مالک نے تجھے جو نوازا ہے، جو تو قربان کر رہا اللہ کی راہ پر، تو تھوڑا وقت نکال اور غریبوں کے گھروں پر جا، پہلے دیکھ لے نیت۔ نماز، نیت ہم پہلے کرتے ہیں نماز کی، پھر وضو کرتے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں۔ ہمیں نیت کر لینی چاہیے۔ چاند نظر آ گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون سے غریب لوگ ہیں، کون سے مسکین ہیں، کون سے یتیم ہیں، کون سے بیوہ ہیں، ہمیں یہ غور کرنی چاہیے۔ جیسے ہم یہ سوچ لیتے ہیں یا فلانا شخص جو ہے یہ الیکشن لڑ رہا ہے، ایسے ہی
یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ پر قربان کیا ہے، جو میرے پاس مال ہے اب میں اس کو دینا ہے، اور اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جاؤ کہ میرے پاس سے کوئی مسٹیک ہو جاؤ کہ میں اللہ کی راہ پر جو دے رہا ہوں اس میں کسی کا حق نہ رہ جائے میرے پاس۔ ہمیں دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، جو قربانی کے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ درس دینا ہے، ان کو بھی بولنا ہے، پیار سے محبت کریں۔ ہر گھر جیسے ماہ محرم ہوتا ہے، دیکھنے میں دیکھ لو کہ ہر گھر میں سرکار کا لنگر جاتا ہے، جو پکاتا ہے اس کے گھر بھی، جو نہیں پکاتا اس کے گھر بھی۔ تو یہ حسین کے بڑوں کا سنت ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نماز کی اور سجدے ریزی میں خیال نہ کیا کہ ہم کس کے آگے سجدہ کیا ہے تو کیا نماز ہے؟ پھر نماز نہیں ہے۔ ہمیں نماز ایسے ادا کرنی ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کر نیت کر کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ہی ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، تو ادھر ادھر رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے تلق نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا غریب مسکین کون ہے، پہلے ان کے گھر میں ہم لے کر جانا ہے، پھر ہم نے اپنے تعلق دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ حق یتیموں، مسکینوں، غریبوں، لاچار لوگوں کا ہے، جن کے پاس کپڑا لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہے جمع، جو 10 دن کا اپنے گھر میں راشن ڈال سکیں۔ ہمیں ان لوگوں سے دعائیں لینی ہے، اور جب ہم ان کے گھروں میں جائیں گے لے کر اور ان کو محبت سے ملیں گے، جتنے قدم چل کے جائیں گے نیکی کے راستے پر، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر خاص کر نوازی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العزت، تجھے تیرے محبوب کی عزت اور عظمت کا واسطہ، مولا تو جتنا امت دے نال سونے دے نال پیار کردا، تنو اس مولا پیار دا واسطہ، مالک جتنا تو انسانیت دے نال محبت کردا، اس محبت دا واسطہ، الہی تنو حضور دی نولین دا صدقہ بیک مانگنیا میرے مالک، محمد اور آل محمد دا صدقہ میرے مالک، ملک پاکستان دے اتے خاص اپنی رحمت دا نزول فرما، خوشحالیاں عطا فرما میرے مالک، مسلمان جتھے جتھے بیٹھا انہاں دی مشکلاں آسان فرما۔ اللہ جے کوئی تنگ دستہ انہیں دی تنگ دستیاں دور فرمائی، اللہ جے بیمار ہے تے انہوں حضرت زین العابدین دی بیماری دا واسطہ شفا عطا فرمائی، مالک معافی گناہ گاراں عطا فرمائی، خلاصی قرضداراں عطا فرمائی، الہی بے گناہ قیدیاں نو رہائی نصیب فرمائی، مولا بے نمازیاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ حسین دے صبر دا صدقہ میرے مالک، مسلمانوں دے اتے خاص اپنی رحم فرما، کرم فرما، مالک اسی بٹک گئے ہیں، سونے اسی خطا کاراں، گناہ گاراں، جہلیت دے وچ ڈبے ہوئے ہیں، اللہ تنو تیری رحیمی کریمی دا واسطہ، تو رحمان ہے مولا، تو کریم ہے مولا، اے اللہ تو ان اللہ علی کل شین قدیر ہے میرے مالک، تنو تیری رحیمی کریمی دا واسطہ میرے مالک، ساڑھے حال تے کرم تے فضل فرما میرے مولا، ساڑھے حال تے کرم تے فضل فرما مولا، سانو اولیاء اللہ دی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ ساڑھے کران دے وچ سکھ سکون عطا فرما، سانو ذہنی قلبی سکون عطا فرما، اے اللہ تیرا ذکر فکر کرنالے ساڑھے قلب میرے مالک دنیا داری دی جہلیت چ چلے گئے نے، اللہ ساڑھیاں خطاواں معاف کر کے اپنی محبت مولا پیدا فرما دے میرے مالک، جے کوئی جہو جی بھی خطاواں اسی کر چکے اللہ تنو تیری رحمت دا واسطہ اللہ سانو معاف کر دے، اے اللہ جڑیاں درگاہ آباد ہے انہاں دے صدقے اے اللہ ہر دے والدین دے اتے کرم فرما، حضور دے والدین دا صدقہ جندہ جندہ والدین اس دنیا فانی تو رلت ہو گیا، اللہ سب دے درجات بلند فرما، اے اللہ میرے پیر و مرشد پیر محمد علی شاہ قلندر دے مولا دربار انور دے اتے خاص اپنی رحمت دا نزول فرما، خصوص میرے مالک تمام اولیاء اللہ دے اتے خاص و کرم فضل فرما، انہاں دے منن آلیاں دی خیر فرما، انہاں دے ایمان مولا مزید مضبوط فرما، اے اللہ سانو امان دیاں دولتاں نہ مال و مال فرما، اے اللہ دنیا داری دی محبت تو سانو دور فرما، اپنی محبت سانو میرے مالک
زیادہ تو زیادہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا وقت اسی گزاریے تیرے ذکر فکر چ گزاریے، حق سچ تے گزاریے۔ اے اللہ ہر انسان نو جھوٹ چگلی جیسی بیماری تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر انسان نو شیطانی شر تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ساڈا سب دے اتے خاص کرم نوازی فرما۔ میرے مالک تینوں تیری رحیمی کریمی دا واسطہ، تینوں تیرے محبوب دیاں دعاواں دا واسطہ جڑا رو رو کے سمت دے واسطے کردا رہا، اس دعا دے صدقے میرے مالک ساڈی دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل دا پلا کل دی خیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔